अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ठीक इलेक्शन से 10 रोज पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने आज लाहौर में अपना जो मंशूर है वो जारी कर दिया है। तकरीबन ये 40 सफ़ात पर मुश्तमिल ये मंशूर है PMLN का, और जो तमाम जो मरकजी क़यादत है वहाँ पर लाहौर में मौजूद थी जब ये मंशूर जारी किया गया। हम फोकस करेंगे दो जो बड़े इश्यूज हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान जिस इक्तिसादी और मुआशी बहरान से गुजर रहा है, क्या PMLN ने अपने इस मंशूर में उससे निकालने के लिए कोई हल बताया है, और दूसरा जिक्र करेंगे पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के महाज पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है। अगर आप देखें इस वक्त जो हमारे तीनों हमसाया ममालिक हैं, अफगानिस्तान, भारत और ईरान, उनके साथ हमारी एक कशीदगी चल रही है। तो क्या PMLN के पास ऐसा कोई मैजिक फार्मूला है कि एक पीसफुल नेबरहुड की पॉलिसी को वो फॉलो कर सकें? और शहबाज, आज क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी बाकायदा तौर पर अपना मंशूर जारी किया है, तो आज के प्रोग्राम में हम फोकस PMLN के ऊपर करेंगे और नेक्स्ट वीक इन डिटेल पीपल्स पार्टी के मंशूर के ऊपर भी बात करेंगे। अब डिटेल में जाने से पहले एक जो इनके मंशूर की अच्छी बात, जो कंटेंट तो अपनी जगह पे, कि कम से कम एक तो उन्होंने उर्दू जुबान में और एक सादा अल्फाज में जो भी लोगों को वो कन्विंस करना चाहते हैं, जो भी पॉलिसीज हैं उसके हवाले से बताया। एटलीस्ट अगर लोग उसको फॉलो करें तो कल अगर आप उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहें कि आपने तो ये वादा किया था, आपने पूरा नहीं किया, तो एटलीस्ट ऑन दैट सेंस आई थिंक इनको पूरे नंबर मिलने चाहिए। बट कमिंग टू द कंटेंट्स ऑफ दिस मंशूर, तो आपके ख्याल में ओवरऑल व्हाट इज योर टेक जहां तक इकोनॉमी की अगर बात करें तो? नहीं, आपने ठीक कहा है कामरान, इनको सफाई के तो पूरे नंबर मिलने चाहिए। तो सफाई इन्होंने अच्छी दिखाई हुई है मंशूर के अंदर। टाइम लिया है इन्होंने, डिलेड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मंशूर को ओवरऑल आप देखें, मैं इकोनॉमिक मैनिफेस्टो की भी अगर बात करें, जो सोशल इश्यूज हैं पाकिस्तान के उनको देखें, सामने रखें, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड चीजें उनको भी देखें, तो मेरा इसके ऊपर एनवायरनमेंट के ऊपर भी मेरा जो ब्रीफ कमेंट है PMLN के मंशूर के ऊपर, इट इज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। बहुत ज्यादा इन्होंने वादे नहीं किए, बहुत इन्होंने बड़ी आज तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज आप इस्तेमाल किए, यूजुअली डिप्लोमेट इस्तेमाल कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक इसलिए है ये कि उन्होंने कुछ ऐसे अहदाफ अपने सामने रखे हैं जो लगता है कि आप गुड गवर्नेंस से, बेहतर इकोनॉमिक मैनेजमेंट से और जो रिफॉर्म्स है उनके जरिए आप हासिल कर सकते हैं। इसमें मुझे ऐसे वादे नजर नहीं आए जो हासिल ना कर सके। बाय एंड लार्ज ये एक इसके अंदर चीज अच्छी है। दूसरा, इस मंशूर के जो मेजर कॉन्टूर्स हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी की इस वक्त जो कंडीशंस हैं उनको एड्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा, इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है कि बाय एंड लार्ज ये जो मंशूर है, इकोनॉमिक मैनिफेस्टो है, ये IMF के प्रोग्राम के भी करीब है। अच्छा। उसका जो 4 से 5 साल का उसने फ्रेमवर्क IMF ने भी अपना इसी महीने जारी किया है, उसको अगर मैंने सामने रखी, इसको देखा, दोनों चीजों को कंपेयर किया है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। इतना फर्क हमेशा गवर्नमेंट के एम्बिशंस का और IMF की कंसोलिडेशन पॉलिसी का रहता है। और इसमें जो चीजें, 2 पॉइंट्स इसके अंदर मुझे मिसिंग नजर आए हैं। एक, IMF के हवाले से उन्होंने क्लियर पॉलिसी स्टांस नहीं दिया, उसके ऊपर क्या करेंगे ये। दूसरा, जो पब्लिक डेट है, जो पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता हुआ कर्जों का बोझ है, उसके हवाले से नाज़रीन मुझे इसके अंदर कोई खास चीज नजर नहीं आई, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये पाई जाती है कि पाकिस्तान को अपने कर्जों को रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। वो चीज यहाँ पे नहीं है। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि PMLN के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा जब मंशूर लॉन्च किया। इस मंशूर का खुलासा ये है, 3 चीजें, कि हमने नौजवान नस्ल की, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से जदीद तरीन हथियार हम लेके आएंगे जो आज पूरी दुनिया में जिसने अपना लोहा मनवाया है, और उसके साथ जुड़ा हुआ मामला कि जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली उन बच्चों और बच्चियों को मिलें, चाहे वो देहात में है, चाहे वो कस्बों में है, शहरों में है। अगर अल्लाह ने मौका दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो इस बात का बंदोबस्त करेंगे बैंकों के जरिए कि इतनी फीसदी कर्जों की जो है तरसील इन बच्चों और बच्चियों को मिलेगी, देहातों में और शहरों में और कस्बों में। दूसरा, जो हमारी जो ज़राअत है, ये आज भी पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया ज़राअत की तरक्की में जहां पहुंच चुकी है, हम उस खेल में बहुत पीछे रह गए हैं, उस सफर में बहुत पीछे रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि आज हमारी रिसर्च सेंटर्स, आज हमारे जो मॉडल, जो टेक्निक्स हैं, उनको हमने नहीं अपनाया,
اور دنیا ہم سے بہت آگے نکل گئی. جی ناظرین، آپ نے سنا 3 بڑے چیزیں انہوں نے کی ہیں جس میں خاص طور پر ان کا جو فوکس تھا وہ جو نوجوان ہیں ان کے اوپر تھا، اور دوسری چیز تھی زراعت، اور اس سے ریلیٹڈ کامران جو تیسری وہ بات کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بڑی سمپل ایک لینگویج میں اپنی بات بتا دی ہے، اور یہ چیز آپ کو منشور کے اندر نظر آتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سمپل انداز میں، جس کی بھی آپ بات کرتے کہ 100% صفائی کے مارکس ان کے، اس طریقے سے انہیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. جو بٹ وہ کہتے ہیں کہ ایزیئر سیٹ دین ڈن. اب اگر اسپیسیفکس پہ آ جائیں، چلے ہم نے صفائی کے اور اچھے حاشیے کے ان کو تو مارکس دے آپ کے کہنے پہ ٹھیک ہے. اب پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہے اس کے اندر کہ جو چیلنجز ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک کلوز ٹو گراؤنڈ ریالٹی کی ہے. مثلاً سب سے بڑا ایشو میرے خیال میں مہنگائی سے شروع کر لیتے ہیں، جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ مالی سال 2025 تک اس کو 10% تک کم کریں گے، 10% تک لے آئیں گے. بیسیکلی وہ کہتے ہیں سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئیں گے. تو ڈو یو تھنک کہ گیون دا کرنٹ آپ کی جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں، آپ نے IMF کے پروگرام میں بھی رہنا ہے، دس از اچیویبل؟ دیکھیے اس سال کا جو مہنگائی کا ایوریج ریٹ ہے وہ IMF کی ایکسپیکٹیشن ہے کچھ 24% کے پاس رہے گا، اور جو گورنمنٹ ہے اس کی ایکسپیکٹیشن ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی کہ 22% کے پاس رہے گا. تو 22% کو یہ 9% پہ لائیں گے جو ان کا ہدف ہے. پہلے سنگل ڈیجٹ کا مطلب یہی ہے. اب یہ رفتار سلو کر رہے ہیں، یہ ہو سکتا ہے اگر یہ اپنی جو فوڈ سیکٹر کی مینجمنٹ ہے اس کو بہتر کریں، اس میں صوبوں کا بہت بڑا رول ہوگا کیونکہ فوڈ انفلیشن وہ روپے کو سٹیبل رکھ سکیں. وہ چیز اگر ان سارے فیکٹر کو سامنے رکھیں تو کیوں نہیں ہو سکتا، کیوں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن نہیں آ سکتی. اور پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا جی کہ ہم 5 سال میں اس کو 4 سے 6% کی رینج کے اوپر رکھیں گے. میں نے IMF کا جو اس کا پروگرام ہے دیکھا، اس کے اندر IMF بھی کچھ 6.5% انفلیشن ریٹ بتا رہا ہے 2028-2029 میں. تو یہ پاسبل ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھی جائے، جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ مہنگائی بڑھنے کی رفتار ہے اس میں کمی ہے، کچھ چیزوں کی قیمتوں میں کمی نہیں ہو رہی. ابھی بھی اگر 10% انہوں نے ایوریج آپ کا انفلیشن ریٹ ہو رہا ہے، اٹ از اسٹل ہائی، بٹ ان کا جو گول ہے یہ اچیویبل ہو سکتا ہے. مجھے اس میں پرابلم نظر نہیں آ رہا. دوسرا اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے جو ماضی میں کافی کنٹروورشل رہی ہے کہ 1 کروڑ نئی نوکریاں پیدا کرنا 5 سال کے عرصہ میں، تو یہ بھی اچیویبل ہے. یہ کیسے اچیویبل ہے؟ اب لوگ اس کو ایسے کاؤنٹ کرتے ہیں جی کہ آپ کو نئی نوکری میں پیدا کر کے دکھائیں. اگر پاکستان کی اکانومی آن این ایوریج 1% اگر گرو کرتی ہے، اسے تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ نوکریاں سالانہ 1% کے اوپر 1% گرو کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو 4 سے 4.5 لاکھ نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ اکانومسٹ کا ان کے ایسٹیمیٹس ہیں. آن این ایوریج اگر پاکستان کا GDP گروتھ سالانہ جو ہے کچھ 4.5% سے 5% کے درمیان رہتا ہے تو پاکستان کی اکانومی اتنی نوکریاں پیدا کر سکتی ہے. اس میں ایک پرووائزو ہے. کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ یہ جو نوکریاں ہیں یہ سروسز سیکٹر میں گروتھ جو ہے یہ سروسز سیکٹر میں نہ ہو، کیونکہ سروسز سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ جاب انٹینسو نہیں ہوتی. آپ کو ایگریکلچر میں گروتھ چاہیے، آپ کو انڈسٹریل سیکٹر میں گروتھ چاہیے، یہ اتنی نوکریاں پیدا کرنے کی. تو اٹس ناٹ اے بگ ٹارگٹ. اس کے ساتھ اگلا اگر آپ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4-4.5% اگر کنسسٹنٹلی یہ گروتھ ہو تو یہ ٹارگٹ اچیو ہو سکتا ہے. PMLN نے ٹارگٹ رکھا ہے اپنی جو گروتھ کا 3 سال کا جو ہدف رکھا ہے وہ 6% سے زائد کی بات کی ہے. اگین ڈو یو تھنک وائل بینگ ان دی IMF پروگرام، لیٹس اسیوم کہ IMF کے اگلے پروگرام میں بھی یہ جائیں گے، یہ 6% سے زائد کا جو گروتھ ریٹ ہے اچیویبل ہو سکتا ہے؟ نہیں، انہوں نے بڑے اس میں جو لینگویج یوز کی ہے وہ اس کو پہ غور کیا. انہوں نے کہا یہ 3 سال میں 6% گروتھ حاصل کریں گے. 3 سال میں فوری طور پر آتے وہ یہ بات نہیں کہہ رہے. گریجولی اگر یہ یہاں سے گرو کرتے ہیں 4% سے تو اور 6% بھی 2000 چلے جاتے ہیں 26-27 میں تو پاسبل ہے. آپ نے تو ایوریج آؤٹ کرنا نا. اگر اس سال جو کہ ختم ہو رہے ہیں ان کے کھاتے میں تو نہیں پڑے گا، اگر یہ مارچ میں بھی گورنمنٹ لیتے ہیں تو تب تک پروویژنل GDP گروتھ کے نمبرز بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی 1 جولائی آنورڈز ہوگی. آلدو ہم اوور آل جب انفلیشن کے نمبرز دیکھیں گے، باقی سارے نمبرز دیکھیں تو ہم 1 مارچ ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے. لیکن اگر فسکل ایئر کی بات کریں تو 1 جولائی سے ان کا فسکل ایئر ہوگا، جہاں سے اس سے پہلے اپنا وہ جون والا جو بجٹ دیں گے. اب اس میں کیچ ہے ایک، اگر تو یہ گرو کرنے کی کوشش کریں گے غیر ملکی قرضے لے کے، ڈومیسٹک قرضے لے کے اور کنزمپشن کو پروموٹ کر کے، تو پھر نہ تو گروتھ سسٹینیبل ہوگی اور نہ ہی نوکریاں پیدا ہوں گی. یہ جو ڈیٹ انفلیٹڈ جو گروتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے، اور آج تک پاکستان میں ڈیٹ انفلیٹڈ گروتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر میں پوائنٹ ایڈ بھی کرتا چلوں، ہمارے ہاں وہی بوم اینڈ بس سائیکل والی بات ہے، اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے مثلاً سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ نے سسٹینیبل اپنی گروتھ آپ کو چاہیے تو آپ کو اپنی برآمدات بڑھانی ہے، فورن ریزروز آپ کے پاس انف ہونے چاہیے. وہ اس کا ہے کہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی برآمدات میں اضافہ ہو. انہوں نے 5 سال کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ
60 अरब डॉलर तक ले जाएंगे. जो रेमिटेंस है उनका इन्होंने टारगेट रखा है 40 अरब डॉलर का. तो डू यू थिंक के दे आर ऑल्सो माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि अगर जो ग्रोथ हो दैट हैज टू बी सस्टेनेबल, ये बूम एंड बस्ट साइकिल ना हो माजी की तरह? देखिए, तरसीलात इधर 40 अरब डॉलर सालाना हो सकती हैं. अब आपने 32 अरब डॉलर को टच किया हुआ है, 32 से वापस फिर आप 27-28 पे आ गए, तो 32 को बढ़ा के 40 अरब डॉलर करना कोई बड़ी बात नहीं है. इनको उसमें जो करना पड़ेगा, जो इनफॉर्मल आपके जो रेमिटेंसेज आती हैं मुख्तलिफ हवाला हुंडी से, वो सिलसिला इनको खत्म करना पड़ेगा. तो 40 पे ये जा सकती है. अब आ जाते हैं एक्सपोर्ट्स के ऊपर. एक्सपोर्ट्स आपकी ऑन एन एवरेज 30 अरब डॉलर इस वक्त है. उसको ये कह रहे कि 5 साल में, वो कह रहे फॉरेन ही कह रहे हम डबल कर देंगे 60 अरब डॉलर. जब इनकी अब डिटेल्स पढ़ते तो उसमें आईटी एक्सपोर्ट्स का इन्होंने 20 अरब डॉलर रखा हुआ है. तो अगर 20 अरब डॉलर वहां से आ जाता है और ये एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर, 30 अरब डॉलर से ये बढ़ा के 60 तक हो सकती है. IMF का जो फोरकास्ट है पहले 4 साल के बाद, उनका जो मैंने देखा वो 40 अरब डॉलर की बात कर रहे हैं. तो जो गैप है वो 20 अरब डॉलर का है इनका और IMF का. ये चीज चैलेंजिंग होगी. इसमें कामरान एक चीज जो और हाईलाइट करने वाली है, लोग समझते हैं शायद बहुत बड़ा नंबर है. नाज़रीन, इस मैनिफेस्टो की इंप्लीमेंटेशन के बाद भी पाकिस्तान की जो कैटेगराइजेशन होगी वो गरीब मुल्क की ही होगी, वो कोई एशियन टाइगर नहीं बनने जा रहा है. ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये PMLN के मैनिफेस्टो अगर आप सामने रखें, उन्होंने जो पर कैपिटा जो उन्होंने कहा जी इनकम होगी पाकिस्तान की 5 साल के बाद वो $2000 होगी. इंडिया की इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन उनकी $2850 है. बांग्लादेश की इस वक्त तकरीबन $2650 है. पाकिस्तान की इस वक्त तकरीबन $1560 है. तो $1560 को अपने 5 साल में अगर आप $2000 पे ले भी जाएंगे तो आपकी जो है, आप अमीर मुल्क या इवन के एक डेवलपिंग कंट्री को उस कैटेगरी में नहीं आएंगे. अभी भी आपकी ओवरऑल जो रेटिंग होगी वो पुअर होगी. एक लिहाज से ये ठीक है, जिसको मैं कहता हूं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक. अगर आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी अपनी जगह पे मौजूद है. आप 6% पे फौरी ग्रो नहीं कर सकते, आप करंट अकाउंट खसारे को नहीं फाड़ सकते जिस तरह पहले फाड़ा गया था उसको, जिसकी वजह से फिर आपको एक और डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ा. कामरान, जो इसमें एक और जो चीज, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर बिफोर गोइंग टू द ब्रेक. करंट अकाउंट खसारा इन्होंने ऑन एन एवरेज 1.5% रखा है इकोनॉमी के हजम के बराबर, जो कि तकरीबन बनता है आपका कोई $8 बिलियन रफली जाके 2028-29 में. इतना अफोर्ड हो सकता है, ठीक है. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, इकोनॉमी का साइज भी बढ़ जाएगा, बट 1.5% ऑफ GDP, यही बाय एंड लार्ज IMF की भी यही फोरकास्ट है. अब आज दूसरा जो चीजें जहां से चीजें खराब होती हैं और खराब होंगी वो है बजट का खसारे का हदफ. इन्होंने कहा कि उसको हम 3 साल के बाद 3.5% ऑफ द GDP पे ले आएंगे. IMF इस चीज को जो देख रहा है वो जब ये 3.5% जहां पे कह रहे हैं, उनके ख्याल में, IMF के ख्याल में चौथे साल में ये तकरीबन 4.5% ऑफ द GDP होगा. तो गैप जो इनका हदफ है और IMF की जो फोरकास्ट में कुछ 2000 अरब रुपए का सालाना, यहां पे सारा कैच होगा. एक और जो चीज उन्होंने कंजर्वेटिव रखी हुई है और वो है टैक्स टू GDP रेशो. अभी तकरीबन 10% के ऊपर है आपकी टैक्स टू GDP रेशो. FBR की 8.5 है, बाकी दूसरी मिला के कोई 10% के करीब है. 10 को ये सिर्फ 13.5% पे लेके जा रहे हैं 5 सालों में. 5 सालों में, ठीक है. कोई बहुत ज्यादा उसमें इवन के 1% ऑफ GDP पर एनम भी इंक्रीज नहीं कर रहे. तो ये इनका एक कंजर्वेटिव टारगेट है. ये 13.5 नहीं तो कम से कम 15 तो ये होना चाहिए था. ये लो टारगेट है. आई थिंक बिकॉज ऑफ लोगों में अब इतनी अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि जब आप बड़े बड़े दावे करते हैं और जब उसको पूरा नहीं कर पाते तो फिर लोग आपसे सवाल करते हैं. तो शायद PMLN दिस टाइम अराउंड दे आर वेरी कंजर्वेटिव इन टेलिंग द पीपल. और लेट्स सी, यहां पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पावर सेक्टर के हवाले से भी तजावीज़ सामने आई हैं PMLN की तरफ से. ब्रेक के बाद बात करेंगे कि वो कितनी काबिल अमल है. ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं. PMLN के मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर रहे हैं. और शहबाज, हमने बाकी इकोनॉमी के सेक्टर्स पे तो बात की. एक मेजर जो, अच्छा नहीं, उस पर थोड़े से जाने से पहले पावर वाले सेक्टर से पहले 1-2 चीजें ब्रीफली बता दूंगा. एक जो चीज इन्होंने अच्छी मुझे लगी है इनके मैनिफेस्टो में, इनका जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहों में जो इजाफा होगा वो उतना ही होगा जितना कि महंगाई का तनासुब होगा. ये इन अ वे ठीक है. पहले कोई 50% एक्सपेक्ट करता है, कोई 40 करता है. अगर मुल्क में इन्फ्लेशन रेट 20% है तो 20% उसकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाएगा. अगर 10% है तो 10% हो जाएगा. ये अच्छा है, वो कॉम्पनसेट कर देगा, कॉम्पनसेट कर देगा. ठीक है. तो
اس لحاظ سے یہ چیز اس کے اندر دیکھیں ایک مہنگائی بڑھنے کی شرح میں جو میجر کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بجلی کی قیمتیں ہیں. اب اگین انہوں نے کوئی 300 یا 200 یونٹیں فری کی تو بات نہیں کی, یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کمی کی بات کی ہے. کوئی ٹائم لائن نہیں دی کب کریں گے. ڈو یو تھنک دس از پاسبل گیون دا فیکٹ کہ ہمارا جو اس وقت گردشی قرضوں والا معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ اور سنگین ہے؟ پاور سیکٹر کے اوپر ان کا جو مینیفیسٹو وہ تھوڑا سا ویگ ہے. انہوں نے چیزیں درمیان میں رکھ کے بات کی ہے. 2-3 چیزوں کے بڑے پوائنٹس ہیں, وہ ڈسکس کر کے پھر ہم موو کرتے ہیں کہ فارن پالیسی کے اوپر انہوں نے کیا کہا. بجلی کے بلوں میں 20 سے 30% کیسے کمی کریں گے, انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ جو کاسٹ آف جنریشن ہے وہ کم کریں گے. ایک جو وعدہ کیا تھا, بلکہ اناؤنسمنٹ کی تھی ناظرین مریم نواز صاحبہ نے کہ 200 یونٹس تک مفت بجلی دیں گے, وہ ان کے مینیفیسٹو میں نہیں ہے, وچ از اے گڈ تھنگ. اگر اناؤنسمنٹ کر دی تھی تو غلط اناؤنسمنٹ تھی, اب ان کو یہ سمجھ آ گئی. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو کسان ہیں وہ اور جو انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں ان کو سبسڈیز دی جائیں گی. اب یہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ سبسڈی آئی ایم ایف ان کو الاؤ کرے گا یا نہیں کرے گا, اور ایس آئی ایف سی کا بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ آپ نے جو ٹیوبویلز کی سبسڈی ہے وہ ختم کرنی ہے. دس ول ہیو ٹو بی سین. گردشی قرضہ جو ہے اس کو انہوں نے ختم کرنے کی بات کی ہے. اور لاسٹلی جو گیس سیکٹر ہے اور گیس سیکٹر کی جو قیمتیں ہیں, گیس کی جو قیمتیں ہیں, انہوں نے یہ منشور میں لکھا ہے کہ جو گیس کی قیمت ہوگی, جو امپورٹڈ گیس ہوگی اور جو لوکل گیس ہوگی, ان دونوں کا مکس ہوگا اور اس کی جو ایوریج پرائس ہوگی وہ کنزیومر سے لی جائے گی. اسے گیس کی قیمتیں بڑھیں گی تو ضرور, لیکن یہ ضروری ہے گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے. بہرحال اس کے اوپر ہم مزید بھی بات کریں گے جب بریک لیں گے. لیکن کامران اب آ جاتے ہیں فارن پالیسی کے اوپر. تو آپ کو اس میں کیا لگ رہا ہے کہ فارن پالیسی, انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی بات کر رہے ہیں, یا جو ابھی جو فارن پالیسی چل رہی ہے جس میں ملٹری کا بھی بہت اہم رول, اسی کو کنٹینیو کریں گے؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیں فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ گیون دا فیکٹ کہ آپ کے اتنے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس میں تو نہیں, کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے, اپنے مفادات کو آپ کو تحفظ دینا پڑتا ہے. مجھے جو ان کا لگا ہے وہ یوزول انہوں نے باتیں کی, کہ بہت آؤٹ آف دا باکس تو انہوں نے بات نہیں کی. جو ٹائٹل بھی انہوں نے رکھا ہے کہ سرحدوں کے پار امن کا پیغام, یعنی کہ ماضی میں بھی وہ پیسفل نیبرہڈ کی بات کرتے تھے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں ایران, بھارت اور افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں بہت اتار چڑھاؤ ہیں. مثلاً سب سے امپورٹنٹ بات لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر پی ایم ایل این آتی ہے اور نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ انہوں نے کوشش کی بھارت کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے. یہاں پر جو بھارت کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, اگین جو اس وقت اسٹیٹ آف پاکستان کا موقف ہے, جو پچھلی گورنمنٹس رہیں ان کا جو موقف ہے کہ بھارت کے ساتھ جو تعلقات ایک تو جو بیسڈ آن ایکوالٹی, اور امپورٹنٹلی جو 5 اگست 2019 کا بھارت کا جو اقدام ہے کشمیر کے حوالے سے اس کو واپس لینا, اور کشمیر کا جو حل ہے ان لائن ود دا یو این ریزولوشنز, یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل پاکستان کی پوزیشن ہے اس میں انہوں نے کوئی آؤٹ آف دا باکس بات نہیں کی. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اگر صرف آن دا فیس آف اٹ ہم دیکھیں تو یہ کوئی ان کانفلکٹ ہے جو ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی اگر ہم بات کریں. اس میں جو دوسرے کامران آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو انڈیا والا ایشو ہے, اب اس انہوں نے کنڈیشنل کر دیا ہے کہ جو تعلقات میں بہتری ہوگی وہ اس صورت میں ہوگی کہ جو 5 اگست 2019 کو کشمیر کا اسٹیٹس انہوں نے چینج کیا تھا وہ واپس لے لے. وہ تو انڈیا واپس نہیں لے گا, تو ڈز دیٹ مین کہ پھر اگلے 5 سال بھی حالات ایک سٹیٹس کو کا ریلیشن شپ ہوگا دونوں کنٹریز کے درمیان؟ ڈپلومیسی کے اندر obviously کشمیر از اے لانگ اسٹینڈنگ ایشو. اگر آپ نے کہیں لچک بھی دکھانی ہے تو پبلکلی تو آپ کبھی لچک نہیں دکھائیں گے نا. تو میرا خیال ہے کہ میرے لیے حیران کن ہوتا ہے اگر یہ والا جو پوائنٹ ہے وہ اس میں نہ رکھتے, تو اس سے لوگ یہی کنکلوڈ کرتے کہ دیکھیں جی یہ کشمیر پہ سودا کر رہے ہیں. تو مینیفیسٹو میں مینشن کر دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جب اگر بات چیت کا کہیں آغاز ہوتا ہے, کوئی بیک چینل چلتے ہیں تو اس کا کوئی رستہ نہیں نکالا جا سکتا. پبلکلی بالکل وہ یہی کہیں گے جو ریاست کی پالیسی ہے. اس میں جو دوسرا آئی تھنک امپورٹنٹ جو پہلو ہے افغانستان کے ساتھ, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور بالکل یہ غیر متوقع صورتحال ہے. افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد ہمارا یہی خیال تھا کہ چیزیں بڑی ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اب اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے امن کے لیے مل کر کام کریں گے, تجارت و انفراسٹرکچر کے لیے رابطوں میں اضافہ اور مؤثر سرحدی نظام کو یقینی بنائیں گے. مطلب یہ شارٹ سی 2 لائنیں انہوں نے لکھی ہیں, حالانکہ اٹس فار مور کمپلیکیٹڈ ایشو. اسٹیٹس کو کنٹینیو رہے گا, اسٹیٹس کو امن کے لیے مل کر کام کریں گے, تجارت اور یہ چیزیں. اس وقت جو ہماری پالیسی ہے وہ تو ہم افغان طالبان کے ساتھ اس طرح سے ہمارے کانٹیکٹس نہیں ہیں. جہاں تک ٹریڈ کی بات ہے, جو بارڈر کراسنگز ہیں آن اینڈ آف آپ کو پتا ہے کہ وہ بند ہوتی ہیں,
اور اس طریقے سے بھی پاکستان شاید اس کو ایک پولیٹیکل اینگل سے ہی دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈفرنس ضرور ہے جو اس وقت کی ہماری پالیسی ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹ ہے مثلا سینٹرل ایشیا کی وہ بات کر رہے ہیں, خطے میں تجارت اور توانائی کا فروغ. اب جو سب سے بڑا پرابلم ہے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہماری جو تجارت ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب افغانستان میں امن ہوگا, جب آپ لیٹس اسیوم کہ وہ بھارت کو بھی وہ بات کرتے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے آپ تجارت کرنے دیں. اس وقت کی جو صورتحال ہے, اب کچھ عرصہ پہلے ہی 11 دن آپ کا طورخم پر جو سرحد بن رہی ہے, کیونکہ اور ایسی صورت میں اتنی انسرٹنٹی ہے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ وداؤٹ ہیونگ گڈ نیبرلی ریلیشنز ود افغانستان, ان کے ساتھ ایشوز کو سیٹل کیے بغیر سینٹرل ایشیا کے ساتھ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے, اگین دیٹ ریمینز اے چیلنج. اور چائنا پہ اس کو انہوں نے ٹاپ پہ رکھا ہے. کہا یہی جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کو وہ سی پیک کو سمجھتے بھی ہیں کہ وہ لے کر کے آئے تھے, تو اس میں بھی انہوں نے تعلقات کو مزید مستحکم اور سی پیک کے اگلے مرحلے کے منصوبوں کی تیز رفتار تکمیل, مطلب وہ بھی ایک جنیرک اور جنرل بات کی ہے. اس کے اندر اسپیسیفکلی انہوں نے جو بات کی ہے وہ ایم ایل 1 کا انہوں نے کہا ہے کہ جو مین لائن 1 پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ایک جو اسپیسیفک چیز مجھے چائنا سے ریلیٹڈ نظر آئی ہے. بالکل, اور آئی تھنک اس میں باقی جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں یوزول, مثلا اگین ایران کے ساتھ بھی تعلقات کو فروغ دینے کی بات کی ہے. ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہمارے تعلقات میں ایک کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. فلسطین کے حوالے سے جو ٹریڈیشنل ریاست پاکستان کی پالیسی ہے اس کو ری ایٹریٹ کیا ہے. مڈل ایسٹ جو کنٹریز ہیں, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات, قطر اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں, ان کے ساتھ جو تعلقات کو بہتر کرنے میں, اور خاص کر کے اس کا جو فوکس ہے وہ اکنامک ڈپلومیسی اور جو پاکستان اپنی مین پاور ان ملکوں کو بھیجتا ہے اس میں مزید جو فروغ دینے کی بات کی گئی ہے. تو اوور آل جو ان کا فارن پالیسی کی اگر بات کریں تو ایک ٹریڈیشنل انہوں نے جو ایک روایتی جو بات کی ہے جو پبلکلی جو سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, کوئی آؤٹ آف باکس سولوشن اس میں نظر نہیں آتا. کوئکلی اگر امریکہ, روس, یورپ اور اس کے ساتھ بھی جو تعلقات کو بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے, بٹ دین جب یہ اگر اقتدار میں آتے ہیں تو تب پتہ چلے گا کہ کیا واقعی ان تمام جو بھی ان کا منشور ہے اس پر عمل درآمد کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد تھوڑا سا تجزیہ کریں گے جو پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو ہے, خاص کر کے جو ان کی اکنامک پالیسی ہے. ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمیں جوائن کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے, جو کہ فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ جب رہی, ایون کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں بھی, لیکن آج کل ذرا وہ پی ایم ایل این سے ظاہر ہے کہ دور ہیں, لیکن obviously he is a well known economist, اور تو ہم ظاہر ہے کہ ان کا ایک آبجیکٹیو انالیسس چاہیں گے جو پی ایم ایل این کا مینیفیسٹو ہے. تو مفتاح صاحب, سب سے پہلے آپ نے یقینی طور پر جو پی ایم ایل این نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا ہے اس کو دیکھا ہوگا, اور اکانومی بھی اگر ہم فوکس کر رہے ہیں تو براڈر اگر آپ دیکھیں مثلا مہنگائی آر ریئل پرابلم, اس میں انہوں نے ہدف رکھا ہے کہ 4 سال میں اس کو 4 سے 6% تک وہ لے آئیں گے. 1 کروڑ نوکریوں کی انہوں نے بات کی ہے 5 سال میں, پھر 3 سال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی جی ڈی پی ہے, گروتھ ہے, اس کو 6% تک لے کے جائیں گے. گیون آر کرنٹ جو اکنامک سچویشن ہے, ڈو یو تھنک دیٹ دیز آر ریئلسٹک ٹارگیٹس اینڈ آبجیکٹیوز؟ کامران بھائی تھینک یو. دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کا حق ہوتا ہے کہ ایک ایمبیشس پروگرام دیں, ایک ایسپریشنل پروگرام دیں, توقع سے بڑھ کے امید پہ بھی پروگرام دیں, لیکن اس منشور میں اور جو اس کے جو ہائی لائٹس ہیں جو تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی ہے, کوئی ایسی کوئی واضح چیز لکھی نہیں گئی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ ان کی سوچ کیا ہے کہ یہ کس طرح اس پہ جائیں گے. اب انفلیشن کم کرنا میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کے اندر اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری کام ہے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے کہ انفلیشن کم کرنے سے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی, لیکن یہ نہیں پتا ہمیں کہ انفلیشن کس طرح کم کریں گے. اور پھر اگر آپ دیگر پیج دیکھیں تو اگر ہم کسان کی بھی سبسڈی دے رہے ہیں, فرٹیلائزر کو بھی سستی پرائز پہ بیچ رہے ہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی سستا لون دے رہے ہیں, کسان کو بھی سستے لون دے رہے ہیں, بجلی میں بھی 20-30% بل کی کمی کر دیں گے, سرکولر ڈیٹ بھی ختم کر دیں گے. اگر اتنی ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں تو پھر انفلیشن کم کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ بجٹ کہ دیکھیں انفلیشن کم کرنے کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ یا تو آپ شرح سود بڑھائیں, اور آپ 22% سے زیادہ کیا بڑھائیں گے. دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے پاس کہ آپ ڈیفیسٹس کم کریں تاکہ پیسے کم چھپیں.
اب ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوئی ایسی اگریسو پالیسی ہمیں یہ تو نہیں بتایا گیا کہ کہاں پہ پیسے کم خرچ ہوں گے اور کہاں سے پیسے کٹیں گے, یا اگر یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کہاں سے ٹیکس بڑھے گا. لیکن آئی تھنک کہ دس آبجیکٹو از ویری گڈ کہ انفلیشن کم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے خیال میں جتنی اب انفلیشن کی بیس ہو چکی ہے, پچھلے سال 38% تک میکسیمم گیا, ایوریج ہم نے 29% پہ کلوز کیا, اس سال بھی 25% کی ایوریج پہ انفلیشن کلوز ہوگی, تو اتنی ہائی بیس کے اوپر اگر آپ فوڈ سپلائز کو بہتر کر لیتے ہیں, روپیہ سٹیبل رکھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں اتنی بیس ہے, اب پھر آپ ایک سنگل بیس پہ آ نہیں جائیں گے ایک سال کے اندر اراؤنڈ 10%, 9 نہیں ہوگا, 10 نہیں ہوگا, 11 ہو جائے گا, وچ از فورکاسٹ. دیکھیے جو شباز جو بڑی مثبت بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دسمبر میں نومبر کے اوپر پرائسز صرف 0.8% بڑھی ہیں, اور اس میں بھی فوڈ پرائسز کم ہوئی ہیں. باقی قیمتیں جو ہیں وہ ایکچولی صرف نہیں بڑھی ہیں سوائے کہ بجلی اور پیٹرول کے, بجلی اور اس کے گیس کے. سو آئی تھنک لائک آئی سیڈ کہ تھنگز ہیو بیکم فیوریبل ان سم ویز, لیکن پھر بھی اگر آپ کو سسٹینیبل لیول پہ 10% کے نیچے انفلیشن لانا ہے اور 6% پہ لے کے جانا ہے, تو آپ کو بھی پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بجٹ کے اندر بجٹ کا خسارہ کم کر کے پیسوں کی پرنٹنگ کم کرنی پڑے گی. اس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا پلان نظر نہیں آیا. اچھا, اس کے اندر جو دوسری چیز ہے جو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک ایشو بھی پولیٹیکل بنے گا, وہ ہے 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں پیدا کرنا. تو اگر پی ایم ایل این 4.5-5% کے آس پاس سالانہ ایوریج جی ڈی پی گروتھ اچیو کر لیتی, تو آپ کے خیال میں سالانہ 20 لاکھ نوکریاں پیدا ہو نہیں سکتی؟ دیکھیے 2010-11 کی جو پلاننگ کمیشن کی اسٹڈی تھی اس میں یہ تھا, اور اس وقت پاکستان کے اندر پاپولیشن کم تھی, کہ اگر 5 سے 6% کی گروتھ ہوتی ہے تو ہم تقریباً سارے لیبر فورس کے لوگ ابزارو کر لیتے ہیں, وہ 15% ہوتی ہے, 15 لاکھ تھے. آپ سمجھ لیں کہ 20 لاکھ لوگ ہر سال لیبر فورس میں آتے ہیں, تو 5 سے 6% کی گروتھ کے درمیان یہ ابزارو ہو سکتا ہے. اگر زیادہ گروتھ ایگریکلچر کی ہو تو کم گروتھ سے بھی آ سکتے ہیں, اور اگر زیادہ گروتھ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ہو تو آپ کو 6% تک گروتھ لے جانی پڑتی ہے. تو اگر آپ یہ گروتھ کر لیتے ہیں ایک مرتبہ 5%, 5.5% کے اوپر, تو پھر جو بھی نئے لڑکے آ رہے ہوتے ہیں ان کو کم از کم آپ نوکریاں دے رہے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس پاسبل. لیکن اب یہ کہ یہ تو خود بھی لوگ دعویٰ نہیں کر رہے نون والے کہ اگلے سال جو ہے وہ 5% گروتھ ہو جائے گی. لیکن انہوں نے بات کی ہے مثال کے طور پر شہباز کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 10 سے بڑھا کر 13.5 لے جائیں گے, یعنی کہ 0.7% بڑھائیں گے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو 7.5-8 سے کم کر کے 3.5 پہ لے جائیں گے 4 سال میں. ٹھیک ہے, فسکل ڈیفیسٹ کو کٹ کے 1%, 1%, 1.1%. کا ڈفرنس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں ایکسپینڈیچر کٹ سے آئے گا, لیکن وہ بھی نہیں ہے کون سا ایکسپینڈیچر کٹ ہے. تو there are things I don't really know about this. یہ نوکریاں اگر گروتھ آ جاتی ہے 5% مشکل نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں اب ہمارا پرابلم ہمیشہ سے یہی رہا ہے, کیونکہ انہوں نے لیٹ سے اگر ٹارگٹ رکھا بھی ہے کہ 3 سال کے اندر جو جی ڈی پی گروتھ ہے اس کو 6% سے زائد لے جائیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا جب بھی ہم نے ہماری گروتھ ریٹ بڑھی تو پھر وہی کرنٹ اکاؤنٹ والا پرابلم شروع ہو گیا, کیونکہ ہماری برآمدات بڑھتی نہیں ہیں, ہمارے ہاں غیر ملکی جو سرمایہ کاری ہے وہ آتی نہیں ہے. اب اس میں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے آر سیئنگ کہ جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ 5 سال میں اگر کرنٹ اراؤنڈ 30 بلین کے ہم گھوم رہے ہیں ڈالر کے, تو اس کو 60 بلین ڈالر تک لے جائیں گے, اور جو فورن ریمیٹنس ہے اس کو 40 ارب ڈالر تک لے جائیں گے. اگر یہ کر لیتے ہیں تو ڈو یو تھنک کہ وی کین سسٹین اراؤنڈ 6% گروتھ ریٹ وائل اپنا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے اس کو بھی ود ان اپنے پیرامیٹرز اور لمٹس میں رکھیں؟ جی, اگر ہم ایکسپورٹ ڈبل کر لیتے ہیں اس وقت, اگر سمجھ لیجئے کہ تقریباً 9-9.5% ہمارا جی ڈی پی کا ہے, اور اگر وہ 15% ٹو جی ڈی پی پہنچ جاتا ہے تو پھر بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن اس ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے آپ کو یہاں پہ کمپیریٹیونیس پیدا کرنی پڑے گی, بجلی اور گیس کی قیمتیں کم کرنی پڑیں گی. یہاں پہ آپ کو ڈالر کے اندر ہر روز جو ہے وہ اپنی مرضی نہیں چلانی پڑے گی, مارکیٹ کے اوپر چھوڑنا پڑے گا, اور ایک اسٹانس آپ کو رکھنا پڑے گا ٹورڈز دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ جو ہم وی آر اوپن فار بزنس. پاکستان اب تک یہ 3 چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکا ہے, تو یہ کرنا مشکل ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں نامنل ٹرمز میں, $60 بلین پہ چلے جاتے ہیں, اور جی ڈی پی کے حساب سے جیسے 15% آف جی ڈی پی ہو جاتا ہے, تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے.
اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جو چیز ہے وہ آپ کا اوور آل اگر آپ دیکھیں، یہ پاورٹی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی 40% ہے جو ورلڈ بینک کا نمبر ہے اس کو کم کر کے ہم بلو 25% لے آئیں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک ٹارگیٹ جو آپ کو لگ رہا ہے یہ اچیویبل ہے؟ اگر اوور آل آپ دیکھیں نا، یہ ٹائٹ فسکل کو بھی تھوڑا سا کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ کیڈ کو بھی یہ 1.5% کے آس پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، وچ مینس کہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری یہ گروتھ کی طرف بھی نہیں جانا چاہ رہے. تو اس صورتحال میں پاورٹی کم ہو سکتی ہے بلو 25%؟ دیکھیے شہباز، پاورٹی کم کرنے کے لیے آپ کو دونوں چیزیں چاہیے. ایک تو لو انفلیشن چاہیے، مور دین ایون مور ہائی گروتھ. آپ کو لو انفلیشن چاہیے، کیونکہ گروتھ بھی جب آتی ہے تو زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ امیر لوگوں کے طبقات میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، غریب لوگوں کو کم فائدہ ہوتا ہے. لیکن انفلیشن سب کو مارتا ہے، تو انفلیشن اگر کم کر لیتے ہیں تو اس سے فائدہ ہوگا. یہ جو پروگرام ہے اس کے تحت اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ لوگ تو خطے غربت کے نیچے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آج کے حساب سے پاپولیشن کے حساب سے 6 کروڑ لے جائیں گے اس پاپولیشن کے حساب سے، تو ان کو تقریباً 3.5 کروڑ اور نئے لوگ آ رہے ہوں گے، تقریباً 4 کروڑ لوگ پاورٹی کے سے اوپر اٹھانے ہوں گے. 2013 سے 18 میں 2 کروڑ تو کیا تھا، 2-3 کروڑ کر سکتے ہیں شاید. اگر 25% پہ نہ پہنچے تو سمجھ لیں کہ 28-30% پہ پہنچ جائیں گے. پھر بھی آئی تھنک اٹس اے گڈ آبجیکٹو. آئی تھنک کہ کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ پاورٹی کو تیزی سے کم کریں. لیکن اگین لائک آئی سیڈ کہ کوئی ایسی حکمت عملی اس وقت کم از کم اس منشور میں نہیں دی ہوئی جس سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ پروگرام کتنا ویلڈ ہے. لیکن ایز اے خواہش، ایز اے امید، ایز این ایسپریشن، آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آبجیکٹ. چلیں ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آپ رہیں، یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری جو ڈسکشن ہے وہ جاری. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب، پی ایم ایل این نے اب ظاہر ہے کہ بجلی کی قیمتیں ایک سیریس ایشو ہے، تو اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے عوام سے کہ وہ بجلی کے بلوں میں 20 تک 30% کمی کریں گے. اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب آپ پی ایم ایل این پہ تھے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ بھی بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ اگر پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم آتی ہے اقتدار میں تو یہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں یہ یونٹس کو ہم آدھی کر دیں گے. تو لیکن ایسا ہوا نہیں. تو اب یہاں پر جو پی ایم ایل این یہ دعویٰ کر رہی ہے، ڈو یو تھنک دس از پاسبل؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جو سردیاں ہیں اس کے اندر بہت ایکسس کیپیسٹی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی میرا یہ خیال تھا اور اب بھی میرا یہ خیال ہے کہ سردیوں کے اندر ایکسس کیپیسٹی جو ہوتی ہے اس کو بیچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم کو گیس کی تھوڑی سی پرائس مہنگی کرنی چاہیے جو اس حکومت نے بہت زیادہ کر دی ہے انفیکٹ. اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بجلی کی قیمتوں کو ایک دم ویریبل کاسٹ پہ لے کے جائیں. میں نے سنا تھا کہ یہ حکومت 9 سینٹ کی کرنے لگی تاکہ زیادہ سے زیادہ بجلی بک سکے اور جو ہمارا پلانٹ بند پڑا ہے وہ چل سکے، اور ویریبل کاسٹ پہ بیچنی چاہیے. تو یہی میرا اس وقت بھی خیال تھا، یہی میرا اب بھی خیال ہے کہ آپ نے سردیوں میں خاص طور پہ انڈسٹری کو جو ہے وہ بجلی پہ لے کے آنا چاہیے اور اس کے لیے بجلی سستی کر دینی چاہیے. جو بجلی کے اس پہ جو میں پی ایم ایل این کے منشور سے جو سولر کی انہوں نے بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، سولر لے آتے ہیں اور جس سولر کا کاسٹ ایل این جی سے کم ہے تو وہ ایل این جی کو ریپلیس کر دیں، پلانٹ بند رکھ دیں ایل این جی کا یا امپورٹڈ کول کا. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ حکومت پاکستان نے پی ڈی پی حکومت نے کوشش کری تھی اور جب بڈ کرائی تو کسی نے بڈ نہیں کری. تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کا انویسٹ کرنے کا. اور جو دیگر انہوں نے بات کی ہے کہ تھرمل کی یا ہائیڈرو الیکٹرک کی یا تھر کول کی بات کر رہے ہیں یا نیوکلیر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے لیے اگر ایک 5000 میگا واٹ یہ لگانے کی بات کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ اس وقت حکومت کو مزید بجلی گھر، نان سولر بجلی گھر نہیں لگانے چاہیے کیونکہ اس وقت ہم مزید کیپیسٹی کاسٹ نہیں دے سکتے. آلریڈی 2.1 ٹریلین روپے جو ہے وہ کیپیسٹی کاسٹ ہو چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ جو امپورٹڈ کول کے اوپر ہیں پلانٹس وہ بند کر دیں تو لیکن آئیڈل کیپیسٹی پیمنٹ تو پھر بھی پڑے گی. ایک اور جو چیز اس منشور کے اندر ہے اس کو کائنڈلی کلیریفائی کیجیے گا ہمارے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی. ان کا پرپوزل یہ ہے کہ جو فارن ایکسچینج بیسڈ ساورن گارنٹیز ہیں پاور پلانٹس کی اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا. اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چائنا کے آئی پی پیز ہیں اس کو ری نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ کیوں ان کے ساتھ جاتی کر رہے ہو نون والوں کے ساتھ؟ میری تو پرانی ان سے محبتیں ہیں. فیوچر آئی پی پی کانٹریکٹس ٹو بی پاکستانی ٹو بی بیسڈ، فیوچر لکھا ہوا ہے جو آئی تھنک پی ایم ایل این
یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم جو ہے چائنا سے یا دیگر کسی بھی ملک سے IPP کے کانٹریکٹ کر چکے ہیں ان کو اس پہ رینیکٹ کریں گے، وہ تو بالکل وہ اس کو آنر کریں گے. آئندہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کانٹریکٹ جو ہے وہ پاکستانی روپی بیس پہ کریں گے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواہش ہے، ان کی امید ہے، میری توقع نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو فورن انویسٹر آگے پاکستانی روپی پہ سائن. وقت ہمارے پاس کم ہے. آئی تھنک ایک اور جو امپورٹنٹ ایشو ہے اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور PMLN نے اپنے مینیفیسٹو میں ذکر کیا ہے. باقی چیزیں اپنی جگہ پہ. ایک حقیقت ہے کہ جس تیزی سے ہماری آبادی دنیا کے باقی ملکوں اور خطے کے مقابلے میں بڑی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی روٹ کاز ہے. بنگلہ دیش کی آبادی ظاہر ہے کہ جب 71 میں بنا تھا ہمارے سے زیادہ تھی، آج وہ 16 کروڑ پہ، ہم 25 کروڑ کے آس پاس گھوم رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو PMLN نے اپنی مینیفیسٹو میں خاندانی جو بہبود ہے، پاپولیشن مینجمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، اور یہ کہا ہے کہ اس کے حوالے سے ود کنسنسس ود دی ریلیجس علماء کہ اس کو قومی نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے جو پاپولیشن مینجمنٹ ہے. ڈو یو تھنک دیٹ دے ہیو ڈن دا رائٹ تھنگ ہیئر؟ ایبسولوٹلی، آئی تھنک اٹس دا فرسٹ اسٹیپ. بڑا جنجر، بڑا اسمال اسٹیپ لیا ہے یہ کہہ کے کہ ہم کنسنسس کریں گے، اسٹیک ہولڈر سے پوچھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، ریلیجس انسٹیٹیوشن سے پوچھیں گے. بڑا گھبرا کے انہوں نے یہ قدم لیا. لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج پاکستان کی جو آبادی بڑھ رہی ہے 80 لاکھ سے، بچے نئے پیدا ہو رہے ہیں، 65 لاکھ سے آبادی بڑھ رہی ہے، یہ قوم جو ہے اس کو نہیں کر سکتی ہے. آج آپ کا آلریڈی آدھا بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے، 40% سے زیادہ بچہ آپ کا اسکول سے باہر ہے، 78% بچہ آپ کا 2 جملے نہیں پڑھ سکتا 10 سال کا. تو آپ تو یہ بچے جو 80 لاکھ بچے اس سال پیدا ہوں گے، اس کو کہاں 4 سال بعد اسکول میں ڈال سکو گے؟ نہ آپ کے پاس اساتذہ ہیں، نہ آپ کے پاس کلاس روم ہے، نہ آپ کے پاس وسائل ہیں. تو پاپولیشن پلاننگ اینڈ پاپولیشن کنٹرول از دا فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو ڈو، ناٹ دا سیکنڈ تھنگ، ناٹ دا تھرڈ تھنگ، دا ویری فرسٹ تھنگ. ایون مور سو دین انفلیشن، مور سو دین اینی ادر اینٹی ٹیررزم. یا انفلیشن سے بھی زیادہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاپولیشن پلاننگ میں ہے. مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کو مضبوط، تھوڑا سا اور مثبت کر لیتے اور تھوڑا سا اور اسپیسیفک کر لیتے تو بڑا اچھا رہتا. لیکن بہرحال چلو اٹس اے گڈ فرسٹ ہے. میں یہ بھی خوش ہوں کہ انہوں نے فلم پالیسی بھی ڈال دی ہے. یہ میری بہن مریم اورنگزیب کا بہت شوق تھا. مریم اور بلال کیانی جو کہ جنوب سے الیکشن لڑا، ان دونوں کو کریڈٹ دی ہے عرفان صدیقی کے ساتھ ساتھ کہ جنہوں نے مینیفیسٹو پہ کام کیا ہے. تو لیکن سیریسلی پاپولیشن پلاننگ از آئی تھنک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ وی ول ڈو. چلیں ڈاکٹر صاحب، اسی نوٹ پہ ہم اپنا پروگرام کنکلوڈ کر پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو آپ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.